अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की हम्दो सना किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें और आप सबको पैदा फरमाया। और दरूद व सलाम हो बेशुमार लातादाद अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके असहाब पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मौजू है, क्या तावीज़ का लटकाना, क्या गंडे का बांधना शिर्क में आता है। इसी तरीके से कुछ ज़ईफ़ हदीसें भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात और सच बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म फरमाया है अपने कुरान पाक के अंदर। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन, जिसकी खुराक आदमी और पत्थर होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आज माशरे के अंदर देखा जाए तो एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी फैलती जा रही है। उसको लोग गुनाह नहीं समझते, वो चीज़ है ताबीज़ और गंडा। जबकि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाले मुसलमान को चाहिए कि वह अल्लाह पर भरोसा करे, ताबीज़ गंडे पर भरोसा न करे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह इब्राहीम आयत नंबर 12 में, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और भरोसा करने वालों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी जगह फरमाया, व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनून। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 23 में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनून, और अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। यानी मोमिन मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है, ताबीज़ गंडे पर भरोसा नहीं करता है। इसी तरीके से एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसका तर्जमा यह है सूरह यूनुस आयत नंबर 84 में, कि और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो अगर तुम मुसलमान हो, यानी अल्लाह पर भरोसा करो। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरीके से आइए हदीस देखते हैं। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, कहते हैं जिसने ताबीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 156 पर और हदीस नंबर 17558 पर देख सकते हैं। इसी तरीके से सिलसिला हदीस सहीहा में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा है, और ये हदीस है 492 पर। सबसे पहले जानने की कोशिश करें मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों की तमीमा किसको कहते हैं। हदीस में तो लफ्ज़ है तमीमा, जिसने तमीमा लटकाया उसने शिरक किया। तो आइए तमीमा को डिक्शनरी में देखते हैं। अरबी ग्रामर जो है अल-कामूस, अरबी टू उर्दू, उसके अंदर सफ़ा नंबर 204 पर देखें, तमीमा के मानी ताबीज़ हैं। इससे साफ पता चलता है कि ताबीज़ का बांधना, लटकाना शिर्क है। इसी तरह से पूरी हदीस का तर्जमा देखिए। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 आदमी की एक जमात आई, जिनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 आदमियों से आपने बैत फरमा ली और एक आदमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत न की।
لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 آدمیوں سے تو بیعت لی اور ایک آدمی سے کیوں آپ نے بیعت نہیں لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس لیے کہ اس کے جسم پر تعویذ بندھا ہوا ہے۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ اندر داخل کر کے تعویذ کو توڑ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث مسند احمد میں جلد نمبر 4 اور 156 پر ہے، اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ تعویذ قرآنی ہے یا غیر قرآنی ہے، جیسا کہ 2 نمبر مولویوں نے قرآنی تعویذ کو پہننا جائز قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے اس لیے کہ ان کی دکانداری چلتی رہے، ان کو پیسے کی فکر ہے، لوگوں کو شرک پر لگا کر جہنم کی آگ میں داخل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کی فکر انہیں نہیں ہے۔ یاد رکھیے لوگوں، یہ پیٹ کے پجاری، یہ جو مولوی ہیں، یہ پیسے پر قرآن کو بیچ رہے ہیں، ان کے پاس مت جاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، شرک مت کرو، کیونکہ شرک کرنے سے اللہ تبارک و تعالی تمام کے نیک اعمال جو ہے برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں بھی شفا رکھی ہے، اس لیے کوئی بھی عقل والا شہد کو باٹل میں بھر کر کے گلے میں نہیں لٹکاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ شہد کو کھانے سے شفا ملے گی، شہد کو باٹل میں بھر کر لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کو پڑھنے سے شفا ملے گی، قرآن کو گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھ کر تعویذ کسی کو دیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے کا حکم دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے برعکس تعویذ پہننے کو شرک قرار دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن راہ ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، اور اس کو پڑھ کر کے اپنے جسم پر دم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کو لکھ کر کے تعویذ کے شکل میں گلے میں لٹکانے سے، ہاتھ میں باندھنے سے، کمر میں باندھنے سے شفا ہرگز نہیں مل سکتی، بلکہ اس کو پڑھ کر کے دم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ دیکھ لیں کہ یہ تعویذ کا لٹکانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بندہ مسلمان عورت یا مرد اگر کرتے ہیں تو ان کے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سارے کے سارے اعمال برباد اور تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، شرک سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی شرک سے بچائیں۔ اسی طریقے سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیمار آدمی کے پاس گئے، اس کے بازو میں پٹا بندھا دیکھا تو اسے کاٹ دیا اور اتار کر پھینک دیا، اور قرآن کی سورہ یوسف آیت نمبر 106 کی تلاوت کی، فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں فرمایا ان میں سے اکثر لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح سے کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ بھی تعویذ کو شرک سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ جب گھر آتے تو دروازے پر آواز یعنی کھکھارنے کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کرتے تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو درست کر لیں، ادب سے ہو جائیں، کوئی چیز ان کو ناپسند نہ لگ جائے۔ عبداللہ میرے پاس آئے اور میرے بغل میں بیٹھ گئے، انہوں نے میرے گلے میں ایک دھاگا بندھا دیکھا تو پوچھا یہ کیسا دھاگا ہے؟ میں نے کہا یہ دھاگا جس میں میرے لیے دم کیا ہوا ہے، اس دھاگے پر پھونک مارا ہوا ہے۔
وہ کہتی ہیں یہ سن کر عبداللہ نے اسے پکڑ کر توڑ دیا اور کہا بے شک عبداللہ کا خاندان شرک سے پاک ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان رقا و تمائم و طولت شرک، جھاڑ پھونک تعویذ منتر یہ سب شرک ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 پر۔ اسی طریقے سے سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الطب میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3833 پر۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی تعویذ اور گنڈے کو باندھنے کو شرک سمجھتے تھے، اس لیے اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ بچاتے تھے، وہ شرک میں ملوث نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا۔ اسی طرح سے جھاڑ پھونک دم کرنا جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو، اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، باندھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 اور اسی طرح سے 774 پر دیکھ سکتے ہیں۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے دم مجھے سناؤ، ایسے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، لیکن تعویذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ دیکھیے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 پر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بچے کے گلے میں منکا لٹکایا تو اللہ اس سے بیزار ہے، یعنی بری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دم دعا قرآن و صحیح حدیث سے کرنا جائز ہے، تعویذ لٹکانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلا کہ تعویذ گنڈا کا لٹکانا شرک ہے۔ اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سرہانے چاقو چھری رکھ دیا جاتا ہے، وہ بھی میرے عزیز دوستوں اور بھائی چاقو اور چھری نظر بد سے اور جن شیطان سے نہیں بچا سکتا، اس سے بھی بچنا چاہیے اور اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے، اس بچے پر پھونکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، رب الناس ہے، قل هو اللہ احد ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے، آیت الکرسی ہے، یہ سب پڑھ کر کے اپنے اوپر دھتکاریں، بچے کے اوپر دھتکاریں، تب جا کے جن شیطان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھری چاقو لٹکانا اور کالا ٹیکا اس کے گلے سر پہ لگانا یہ سب شرک میں آتا ہے۔ یہ چیزیں نفع نقصان کا مالک نہیں ہیں، بلکہ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ قرآنی کو، جو قرآنی تعویذ ہوتی تھی اس کو جائز کہتی ہیں۔ کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 28403 پر ہے، وہ کہتی ہیں کہ کنز العمال کے اندر 28413 پر ہے، کہتے ہیں کہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دیکھ سکتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الضعیفہ کے اندر 4770 پر ہے، اس کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں اگر کوئی عورت کسی کی ولادت میں تنگی ہو تو صاف برتن میں قرآن کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 لکھ کر کے پھر اسے دھو کر عورت کو پلا دیا جائے اور پیٹ پر اس پانی کو چھڑک دیا جائے اور چہرے پر چھینٹا مار دیا جائے تو اس سے جو ہے ولادت کے درد جو ہے ختم ہو جائیں گے اور بچہ آسانی سے پیدا ہوگا۔ کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 پر ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے اندر راوی ابن ابی لیلہ کا حافظہ خراب تھا اور عبداللہ بن المغیرہ جو منکر الحدیث ہے اس کے بارے میں جرح کیے ہوئے ہیں محدثین نے، اس لیے یہ بھی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نابالغ بچوں کے گلے میں ایک دعا کی اس کو لکھ کر کے تختی پر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کے اندر 377 پر ہے، اس کی حسن سند ہے لیکن اس کا قول ضعیف ہے، اس کا راوی محمد اسحاق مدلس ہے اور وہ تمام سندوں میں ان سے روایت کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی روایت کی سند جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ اپنے بچے کے گلے میں تعویذ لٹکاتے تھے یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مستدرک الحاکم میں اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر ایک روایت آتی ہے جس کے اندر کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تعویذ وہ ہے جو مصیبت آنے سے پہلے لٹکائی جائے اور جو تعویذ مصیبت آ جانے کے بعد لٹکائی جائے وہ تعویذ نہیں ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایتیں سندن ضعیف ہے، کمزور ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بیماری دنیا کے اندر زمین پر اتاری ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ اس لیے لوگوں، تم لوگ دوا کرو اور اچھے ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگر کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، تو اچھے ڈاکٹرز کو دکھائیں، ایم ڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، سرجن کو دکھائیں۔ جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے بچیں، اور 2 نمبر مولوی جو جھاڑ پھونک کر رہے ہیں اس سے بچیں۔ یہ آپ کے بیٹی بہنوں کی عزتوں سے بھی کھیلیں گے اور روپیہ پیسوں سے بھی کھیلیں گے، اس لیے ان کو بچائیں، اور قبروں پر، مزاروں پر ان مجاوروں کے پاس، ان ڈھونگی باباؤں کے پاس نہ جائیں۔ یہ آپ کے ایمان کو بیچنے والے ہیں، آپ کے ایمان کو برباد کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے اہل و عیال کو شرک میں ملوث کرنے والے ہیں، اور یہ تعویذ کا لٹکانا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 72 کے اندر کہ جس نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی سفارشی اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بچائیں۔ اور اسی طریقے سے یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے انسان جو اپنے اوپر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچائے اور تعویذ گنڈے جیسی بری چیزوں سے بچائے، اور اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالی پر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، عورت مرد سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو بھی آپ کے اوپر اگر جن شیطان کا کوئی اثر ہے تو اس کو قرآن کے ذریعے، قرآن پڑھ کر کے، آیت الکرسی پڑھ کر کے اس کا علاج کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ اگر دوا بھی کریں تو اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو دور کرنے والا ہے، اور اس دوا کے اندر اثر دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے دوا پر اعتماد بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ پر اعتماد بھروسہ کرتے ہوئے کہ اے اللہ اس دوا کے ذریعے سے تو ہمیں شفا عطا فرما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کہنے میں لفظی طور پر خطائیں ہوئی ہوں اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔